मानव समाचार, मानवता के हक में। मैं स्मिता पाटिल मानव समाचार में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज मौलाना उमरैन ने अपनी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आइए जानते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरी ये खुशगवार ज़िम्मेदारी है कि मैं आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस्लाह मुआशरा कमेटी की तरफ से खैर मक़दम करूं और आपको खुशामदीद कहूं। मुझे खुशी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दो बहुत ही अहम, फ़आल और कारगुज़ार मेंबरान आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। एक तो हमारे बहुत ही मुहतरम बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना सैयद अतहर अली अशरफ़ी साहब हैं, जो रुकन मजलिस आमला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं। दूसरे हज़रत मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली दामत बरकातुहुम हैं, जो रुकन हैं मजलिस आमला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और इमाम हैं ईदगाह लखनऊ के। इसी तरह हमारे साथ यहाँ से जो हज़रात शरीक हैं उनमें हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसनैन साहब हैं, काज़ी शरीयत दारुल क़ज़ा मालेगांव, और हज़रत मौलाना जमाल आरिफ नदवी साहब हैं, जो इस्लाह मुआशरा कमेटी ज़िला नासिक के कन्वीनर हैं और मारूफ़ आलिम दीन हैं। हमारे मोहतरम भाई मौलाना मेहदी हसन ऐनी, जिन्होंने खैर मक़दमी कलिमात कहे, वो भी इसमें शरीक हैं और सहरोज़ा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की इंतज़ामी ज़िम्मेदारी उन्हीं को सुपुर्द की गई। चंद बहुत ज़रूरी बातें इब्तिदा में मैं अर्ज़ कर दूँ। इस्लामी शरीयत ने निकाह का जो निज़ाम अता फ़रमाया है वो बहुत ही मुतवाज़िन, मुतदिल और साफ़ सुथरा है। उसमें हर पहलू की रियायत मौजूद है और हर तरह के रस्म व रिवाज और बिदात व खुराफात से वो बिल्कुल पाक है। मगर अफसोस कि मुसलमानों में बहुत सी गलत रसूम व रिवाज और खुराफात निकाह के निज़ाम के सिलसिले में राइज हुई और होती चली जा रही है, जिसकी वजह से निकाह का निज़ाम मुश्किल हो रहा है और जहेज़ और दीगर रस्म व रिवाज की वजह से बहुत सारे लोगों को गैर मामूली दिक्कतों और दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिन बुनियादी मकासद के तहत कायम किया गया, उनमें से एक मकसद इस्लाह उम्मत भी है, एक तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, दूसरे वहदत मिल्लत और तीसरे इस्लाह उम्मत। समाजी खराबियों को दूर करना भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बुनियादी कामों में से एक काम है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये महसूस करके कि निकाह के निज़ाम को सादा और मसनून बनाया जाए, एक मुहिम चलाने का फ़ैसला किया और अल्हम्दुलिल्लाह पहले मरहले में महाराष्ट्र में ऑनलाइन मशवरती नशिस्त हुई, जिसमें लगभग 450 अफराद शरीक हुए। उलमा भी, सोशल एक्टिविस्ट भी, समाजी कारकुनान, दानिश्वरान कौम व मिल्लत, और उन्होंने बाहम मशवरा करके चंद अहम फ़ैसले लिए। उन फ़ैसलों को अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने पेश भी किया जाएगा। उसके बाद गुजरात का मशवरा हुआ, वहाँ से भी कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। फिर तेलंगाना का, उसके बाद मध्य प्रदेश का और कल कर्नाटक का सूबाई मशवरा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से सैकड़ों अफराद ने, जो ख़वास थे, उलमा भी, अहम ज़िम्मेदार हज़रात भी, मुख्तलिफ़ मसालिक और जमातों के सरबराहान, वो सब शरीक हुए और सब ने मिलजुल कर ये फ़ैसला किया कि हमें निकाह को सादा और आसान बनाने की मुहिम पूरी ताकत के साथ चलानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र में पहले मरहले में 10 रोज़ा मुहिम का फ़ैसला हुआ था, वो चल रही है। इन रियासतों में भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाही कामों का सिलसिला शुरू हो गया है। जो दीगर रियासतें हैं वहाँ भी इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मशवरे होंगे और उसके मुताबिक कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। हमें खुशी है कि जो मेहनतें की जा रही हैं उसके अच्छे नताइज भी
ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بہت سے مقامات سے یہ خبر مل رہی ہے کہ رسم و رواج اور جہیز کے جبری لین دین والے نکاحوں میں علماء کرام شرکت سے پرہیز کر رہے ہیں۔ کئی جگہوں پر جہاں مگنی کی رسم ہو رہی تھی، علماء نے پہنچ کر تفہیم سے، سمجھانے، کونسلنگ سے کام لیا تو الحمدللہ منگنی کی تقریب نکاح کی تقریب میں بدل گئی۔ ہر مسجد میں مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے خطاب جمعہ بھی بھیجا جا رہا ہے اور کوشش ہو رہی ہے کہ ایک ہی پیغام پوری قوت کے ساتھ پورے ملک میں عام ہو۔ یہ کوششیں الحمدللہ پچھلے 15 دنوں سے جاری ہیں اور بڑی پابندی اور اہتمام کے ساتھ ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اسی کی ایک کڑی سہ روزہ آن لائن کانفرنس بھی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ تمام مسالک، تمام جماعتوں اور مختلف بڑی ذمہ دار شخصیات کو اس میں شریک کیا جائے تاکہ ان کے ذریعے بنیادی اور اہم پیغام پورے ملک کے مسلمانوں تک پہنچے۔ چنانچہ آنے والے سنیچر، اتوار، پیر کو یہ آن لائن کانفرنس ہوگی 20 سے 22 مارچ تک انشاءاللہ الرحمن، اور اس کی لکھی ہوئی تفصیل آپ سب حضرات کو بھی فراہم کی جائے گی، اور اس کی مختصر تفصیل ابھی حضرت مولانا خالد رشید صاحب بیان بھی فرما دیں گے۔ آپ تمام صحافی حضرات سے درخواست ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے کہ آپ لوگ اس مہم کو آگے بڑھانے میں ہم سب کی مدد کریں اور نکاح کو سادہ اور مسنون بنانے کا جو نظام رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ سب حضرات اپنے قلم کے ذریعے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اس میں حصہ لیں۔ یہ بات بھی واضح کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جلسوں اور اجتماعات سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ زمینی سطح پر کام ہو اور ہر گھر تک، ہر فرد تک پہنچ کر یہ آواز لگائی جائے کہ جہیز کا لین دین بند کیا جائے، بارات کی رسم کو ختم کیا جائے، لڑکی والوں کے ہاں جو دعوت طعام کا اہتمام ہوتا ہے اسے ختم کیا جائے۔ اسی طرح جو اور علاقائی مقامی رسمیں ہوتی ہیں ان سب کو بھی دور کیا جائے اور کوشش ہو کہ کم خرچ اور آسان نکاح رائج ہو جائے۔ مسجدوں میں نکاح ہو، کسی طرح کی موسیقی، میوزک، ناچ گانا، ڈی جے بجانا اور دیگر خرافات اسلامی معاشرے میں ہونے والے نکاح میں نہ ہو۔ الحمدللہ ایک طاقتور آواز مسلم پرسنل لاء بورڈ نے لگائی ہے جو تمام مسالک، مکاتب فکر اور جماعتوں کا متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم ہے، اور اس کی آواز میں بڑی طاقت ہے، اور الحمدللہ مسلمانوں میں یہاں سے لگائی جانے والی آواز کو قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی یہ سہ روزہ آن لائن کانفرنس بھی ہے، جس کی تفصیلات ابھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ قبل اس کے کہ تفصیلات پیش ہوں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا سید اطہر علی اشرفی صاحب مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے منظور کی گئی قراردادوں کو، جو اصلاح معاشرہ کمیٹی نے منظور کی ہیں، ان قراردادوں کو حضرت مولانا بیان فرما دیں۔ اس کی کاپی بھی انشاءاللہ سب کو فراہم کی جائے گی، لیکن اس میں سے جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ حضرت مولانا سید اطہر علی اشرفی صاحب جو بہت ہی محترم عالم دین ہیں، بورڈ کی مجلس عاملہ کے ممبر ہیں، اصلاح معاشرہ کمیٹی میں بھی بڑا ان کا اہم حصہ ہے، وہ بیان فرمائیں گے۔ جی آپ کی آواز پہنچ گئی، فرمائیں۔ منعقد کی جائے گی مردوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے انشاءاللہ یہ کانفرنس حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہ صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی سرپرستی میں اور حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی دامت برکاتہم جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی نگرانی میں منعقد ہوگی۔ 3 دنوں میں کل 6 نشستیں ہوں گی۔ پہلی نشست انشاءاللہ 20 مارچ سنیچر کے دن صبح 10 بجے سے
تا اختتام ہوگی۔ اس کی صدارت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہم فرمائیں گے، اور حضرت مولانا سعید الرحمن اعظمی ندوی صاحب محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء و رکن مسلم پرسنل لا بورڈ، اسی طرح حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی رکن عاملہ مسلم پرسنل لا بورڈ، حضرت مولانا ڈاکٹر سید نثار حسین حیدر آغا صدر کل ہند مجلس شیعہ علماء و ذاکرین، یہ چاروں حضرات اس نشست میں انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ دوسری نشست 20 مارچ کو ہوگی، سنیچر کے دن ہی رات 8:30 بجے سے تا اختتام۔ اس کی صدارت حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی جنرل سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ فرمائیں گے، اور حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب رکن مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا ڈاکٹر سعود عالم قاسمی صاحب سابق صدر شعبہ دینیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی، یہ حضرات خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تیسری نشست 21 مارچ بروز اتوار صبح 10 بجے سے ہوگی انشاءاللہ، حضرت مولانا عبداللہ مغیثی صاحب کی صدارت میں۔ یہ رکن ہیں مجلس عاملہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اور آل انڈیا ملی کونسل کے صدر ہیں۔ اس میں تقریر ہوگی مولانا مفتی محمود باردولی صاحب کی، مولانا سلمان بجنوری نقشبندی کی، مولانا مفتی محمد احسان صاحب کی، اور مولانا ڈاکٹر یاسر ندیم الوائیدی کی۔ چوتھی نشست انشاءاللہ 21 مارچ بروز اتوار رات 8:30 بجے سے تا اختتام ہوگی۔ اس کی سرپرستی حضرت مولانا سید اطہر علی اشرفی صاحب جو ابھی موجود ہیں ماشاءاللہ یہ فرمائیں گے، اور ان کا خطاب بھی اس میں ہوگا، اور اس کی صدارت حضرت مولانا صغیر احمد رشادی صاحب امیر شریعت کرناٹک فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب جو ابھی شریک ہیں ان کا خطاب ہوگا، حضرت مولانا محمد الیاس ندوی بھٹکلی صاحب، حضرت مولانا ابو طالب رحمانی، مولانا علی اصغر حیدری، یہ حضرات خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پانچویں نشست منعقد ہوگی خواتین کے لیے خاص طریقے پر، اس کی صدارت ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ کنوینر ویمنس ونگ مسلم پرسنل لا بورڈ فرمائیں گی، اور متعدد خواتین انشاءاللہ اس میں خطاب کریں گی۔ جو 11 خواتین ہیں الگ الگ حصوں سے ملک کے مسلم پرسنل لا بورڈ سے جڑی ہوئی، ان کے خطاب ہوں گے۔ آپ لوگوں کو ان کے نام ابھی پریس نوٹ میں مل جائیں گے۔ آخری نشست حضرت مولانا فخر الدین اشرف صاحب نائب صدر مسلم پرسنل لا بورڈ و سجادہ نشین کچھوچا شریف، ان کی صدارت میں ہوگی، اور حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی کل ہند امیر جمعیت اہل حدیث، جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب امیر جماعت اسلامی، مولانا کلیم صدیقی صاحب رکن مسلم پرسنل لا بورڈ، اور محمد عمرین محفوظ رحمانی سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ، ان حضرات کا خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ انتظامی ذمہ داری دی گئی ہے مولانا مہدی حسن صاحب کو، جو صحافی حضرات اور معلومات لینا چاہتے ہیں وہ ان سے لے سکتے ہیں، ان کا نمبر بھی لکھ دیا گیا ہے پریس نوٹ میں۔ پریس نوٹ اردو اور ہندی دونوں کی آپ حضرات تک پہنچائی جا رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات اس سلسلے میں پوری توجہ دیں گے، اور کانفرنس کو کامیاب بنانے میں آپ لوگ بھی اپنا تعاون پیش کریں گے۔ جزاکم اللہ۔ اب میں حضرت مولانا خالد رشید صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اختتامی کلمات فرما دیں اور شکریہ بھی ادا فرما دیں، اسی پر انشاءاللہ یہ پریس کانفرنس اختتام پذیر ہوگی۔ حضرت مولانا خالد رشید صاحب۔ اچھا، دیکھیے ان کو فون کر کے۔ سنہرے اصول کاموں میں تیز رفتاری لائی گئی ہے، اس سے پہلے کیوں ایسا نہیں ہوا؟ اس میں یہ عرض ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ پہلے سے ان کاموں کو اصلاح معاشرہ کے دیکھ رہا ہے اور کام انجام دے رہا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کاموں میں مزید تیز رفتاری لانی پڑتی ہے، تاکہ سماج اور معاشرے کو ہم لوگ صحیح وقت پر صحیح سمت دکھا سکیں۔ تو اگر چند واقعات ایسے ہو رہے ہیں جن پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، تو ہمیں ایسی بے حسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی واقعے سے متاثر نہیں ہوتے۔
اور کوئی سوال ہو تو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. الحمدللہ اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے سادہ، آسان اور مضبوط نکاح کے سلسلے میں جو مہم شروع کی گئی تھی وہ کامیابی کے ساتھ مہاراشٹر میں چل رہی ہے. گجرات، تلنگانہ، مدھیہ پردیش، کرناٹک میں الحمدللہ اس سلسلے میں ترقی حاصل ہو چکی ہے اور وہاں کاموں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اب الحمدللہ ملکی سطح پر 20 یا 22 مارچ کو ایک سہ روزہ آن لائن کانفرنس ہونے والی ہے جس میں ملک کے بڑے علماء اور مختلف مسالک اور جماعتوں کے ذمہ دار اور سربراہ حضرات شرکت کریں گے. تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ وہ اس سے استفادہ کریں اور جو پیغام مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے دیا جا رہا ہے اس کو عام کرنے میں ہم سب کا ہاتھ بٹائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں مارچ کو 3 روزہ آن لائن کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. تمامی برادران اسلام اور مستورات سے اس میں ہم شرکت کی اپیل کرتے ہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کی جانب سے یہ جو 3 روزہ میٹنگ ہوگی، کانفرنس ہوگی، یہ نکاح کو آسان بنانے اور وجہ رسوم و رواج کو مٹانے کے لیے ہے. اور اس مقصد سے گزشتہ دنوں مہاراشٹر، گجرات، تلنگانہ اور مدھیہ پردیش وغیرہ کے علماء کرام کی مشورتی نشستیں ہو چکی ہیں. 3 دنوں میں 6 نشستیں ہوں گی اس کانفرنس میں. پہلی نشست میں جو کہ 20 مارچ بروز سنیچر صبح 10 بجے سے تا اختتام یہ نشست ہوگی. اس کی صدارت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہم ناظم اعلیٰ دارالعلوم ندوۃ العلماء اور صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ یہ ہوں گے زیر صدارت ان کے، اور بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام اس میں خطاب فرمائیں گے. دوسری نشست حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی زیر صدارت ہوگی 20 مارچ سنیچر رات 8:30 بجے سے تا اختتام. اس میں بھی مختلف مکاتب فکر کے بڑے علماء کرام اظہار خیال فرمائیں گے. تیسری نشست ہوگی 21 مارچ بروز اتوار صبح 10 بجے سے تا اختتام. یہ زیر صدارت ہوگی حضرت مولانا عبداللہ مغیثی صاحب رکن مجلس عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور صدر آل انڈیا ملی کونسل. اس نشست میں گجرات وغیرہ کے علاقے سے بھی اور شکاگو امریکہ وغیرہ سے بھی اور دیگر علاقوں سے علماء کرام خطاب فرمائیں گے. چوتھی نشست انشاءاللہ 21 مارچ بروز اتوار رات 8:30 بجے سے تا اختتام ہوگی. اس میں مولانا سید اطہر علی اشرفی صاحب جو رکن مجلس آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہیں ان کے زیر شادی صاحب امیر شریعت کرناٹک. اس میں بھی بورڈ کے مخصوص بڑے چنندہ علماء کرام ان کا بھی خطاب ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ معروف شیعہ خطیب جو ممبئی کے ہیں حضرت مولانا علی اصغر حیدری صاحب وغیرہ یہ حضرات بھی خطاب فرمائیں گے. 5ویں نشست خواتین کے لیے ہوگی اور یہ 22 مارچ بروز پیر صبح 10 بجے سے دوپہر 3 بجے تک ہوگی. اس کی صدارت ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ فرمائیں گی، اور اس کے اندر مختلف خواتین ہیں مختلف ملک کے مختلف علاقوں، بلکہ کئی کہنا چاہیے کہ مختلف صوبوں سے ملک کے جو ہے وہ خواتین ہوں گی اور وہ اس میں خطاب فرمائیں گی. آخری اور اختتامی نشست جو ہوگی وہ 22 مارچ کو بروز پیر رات 8:30 بجے سے تا اختتام. اس کی صدارت فرمائیں گے حضرت مولانا فخر الدین اشرف صاحب سجادہ نشین کچوچا شریف. اس کے اندر جو مقررین ہوں گے اس میں امیر جماعت اسلامی ہند جناب سید سعادت اللہ صاحب، امیر جماعت اہل حدیث جمعیت اہل حدیث حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی صاحب، اور اسی طریقے سے مامورین محفوظ رحمانی صاحب سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ. یہ آخری نشست ہوگی 22 مارچ کو. میں آپ سبھی حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ تمامی اہلیان اسلام اس میں ضرور آن لائن اس کانفرنس میں شرکت فرمائیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے جاری آسان اور مسنون نکاح مہم کے سلسلے میں
منظور کی گئی قراردادیں۔ یہ تقریباً 25 قراردادیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قرارداد نمبر 1، نکاح کو سادہ اور آسان بنانے کے سلسلے میں 10 روزہ مہم چلائی جائے۔ قرارداد نمبر 2، آئندہ 3 ہفتوں تک مسلسل نماز جمعہ سے قبل مساجد میں آسان نکاح کی ترغیب اور رسوم و رواج اور بدعت و خرافات کی مذمت پر خطاب کیا جائے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی اصلاحی کمیٹیاں قائم کی جائیں جو ان گھروں میں جہاں نکاح ہونے والا ہو پہنچ کر لوگوں کو نکاح کے اسلامی نظام سے واقف کرائیں۔ قرارداد نمبر 3، جہاں دارالقضا نہیں ہے وہاں دارالقضا کے قیام کی فکر کی جائے، اور جہاں دارالقضا پہلے سے قائم ہے وہاں اس کے نظام کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش کی جائے۔ قرارداد نمبر 4، ہر مرکزی مدرسہ اپنے یہاں 2 علماء کرام کو بحیثیت مبلغ مقرر کرے جن کے ذمے یہ کام ہو کہ وہ مختلف علاقوں میں جا کر اصلاحی خدمت انجام دیں اور تحریر و تقریر اور ملاقاتوں کے ذریعے اصلاح معاشرہ کے کام کو وسیع کریں۔ قرارداد نمبر 6، اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے 6 روزہ کانفرنس برائے آسان اور مسنون نکاح منعقد کی جائے، جس میں اکابر علماء کرام، مختلف مسالک اور جماعتوں کے سربراہ حضرات کی شرکت ہو تاکہ ان کے ذریعے ہر مکتب فکر میں بات پہنچے اور آسان نکاح مہم کو تقویت حاصل ہو۔ الحمدللہ اسی کانفرنس کے سلسلے میں ابھی پریس کانفرنس کا انعقاد ہوا اور اس کا پورا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ قرارداد نمبر 7، جن نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا نکاح ہونے والا ہے یا جن کا نکاح ہو چکا ہے ان کے لیے تربیتی ورکشاپ رکھے جائیں اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے ایک تربیتی کورس مرتب کیا جائے جس کی روشنی میں ان کو ازدواجی زندگی کے سلسلے میں اسلامی ہدایات سے واقف کرایا جائے۔ قرارداد نمبر 8، چونکہ خواتین رسم و رواج کے سلسلے میں پیش ہوتی ہیں اور اکثر رسوم و رواج پر اصرار ان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے خواتین کے لیے علیحدہ دینی اجتماعات منعقد کیے جائیں جن میں سادہ اور آسان نکاح کے سلسلے میں ان کی ذہن سازی کی جائے۔ قرارداد نمبر 9، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کو ضلعی اور شہری سطح پر منظم کیا جائے۔ ہر علاقے کی کمیٹی میں مختلف مسالک اور جماعتوں کی نمائندگی لی جائے اور اس کے ذریعے زمینی سطح پر اصلاحی کاموں کے لیے فضا ہموار کی جائے اور صحیح سمت میں مسلسل اقدام کیا جائے۔ ضروری ہے کہ یہ کام اصلاح معاشرہ کمیٹی کے مرکزی ذمہ داران اور ہر ریاست کے ارکان مسلم پرسنل لاء بورڈ کی نگرانی میں ہو۔ قرارداد نمبر 10، جس نکاح میں جہیز کا مطالبہ اور جبری لین دین کیا جائے یا رسوم و رواج اور خرافات کو شامل کیا جائے وہاں پہلے مرحلے میں لوگوں کی ذہن سازی کی جائے، اس کے بعد بھی لوگ نہ مانیں تو اس نکاح کی تقریب میں علماء، ائمہ اور قاضی حضرات شرکت نہ کریں۔ قرارداد نمبر 11، غریب بچیوں کے لیے انفرادی یا اجتماعی طریقے پر نکاح کا نظام قائم کیا جائے اور اجتماعی نکاح میں بھی سادگی کا پورا خیال رکھا جائے اور غریبوں کے احساس خودداری کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے۔ قرارداد نمبر 12، علماء کرام، سماجی کارکنان، دانشوران اور مالدار حضرات اپنے یہاں سادہ اور مسنون نکاح کی تقریب منعقد کر کے عوام کے سامنے عملی نمونہ پیش کریں۔ قرارداد نمبر 13، سوشل میڈیا کے ذریعے آسان اور مسنون نکاح کی مہم کو تقویت دی جائے۔ اس سلسلے میں اہم اور مختصر مضامین لکھ کر اخبارات میں شائع کرائے جائیں۔ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ اور اسٹیکرز کے ذریعے بھی بیداری لانے کی کوشش ہو۔ قرارداد نمبر 14، صوبائی سطح پر کوئی ایسا نمائندہ اجتماع کیا جائے جس میں ہر ضلع سے چند نمایاں افراد کی شرکت ہو اور انہیں اس مہم کے تحت کام کرنے کا خاکہ دیا جائے اور زمینی سطح پر محنت کے لیے آمادہ کیا جائے۔ قرارداد نمبر 15، ہر ریاست کی تمام مساجد کے ائمہ کرام کی مشورتی نشست ہو اور ان کو اس مہم سے جوڑا جائے۔ قرارداد نمبر 16، تمام مساجد کے متولیان اور ذمہ داران کی بھی مشورتی نشست منعقد کی جائے جس میں انہیں اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ ائمہ کرام کو اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا موقع فراہم کرے اور ائمہ کے ساتھ اس مہم میں تعاون کرے۔ قرارداد نمبر 17، ایسا اقرارنامہ مرتب کیا جائے کہ جس کے ذریعے نوجوانوں اور ان کے سرپرستوں سے اقرار لیا جائے کہ وہ سنت و شریعت کے مطابق نکاح کریں اور کرائیں گے
اور کسی بھی قسم کے رسم و رواج اور غیر شرعی کام کو اختیار نہیں کریں گے۔ یہ اقرار نامہ تمام مساجد میں بھیجا جائے اور جمعہ کے دن مصلیان کرام کے سامنے اسے پڑھ کر سنایا جائے اور ان سے اقرار لیا جائے۔ قرارداد نمبر 18، کالجز میں تعلیم پانے والے طلباء و طالبات کی ذہن سازی کی جائے کہ جہیز کے لین دین کے بغیر وہ نکاح کریں گے اور خاندان کا دباؤ قبول کیے بغیر سنت و شریعت کے مطابق نکاح کو ترجیح دیں گے۔ قرارداد نمبر 19، مسلمانوں میں پائی جانے والی مختلف برادریوں کے ذمہ دار حضرات سے ملاقات کر کے ان کو اسلامی نظام نکاح سمجھایا جائے اور انہیں اس بات کے لیے آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنی اپنی برادری سے رسوم و رواج کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ قرارداد نمبر 20، ہر علاقے میں چوک چوراہوں خاص طور پر پسماندہ علاقوں میں پہنچ کر کارنر میٹنگ کی جائے جس میں 10-15 منٹ مسنون نکاح کی برکت اور رسوم و رواج کے نقصان پر روشنی ڈالی جائے اور سنت و شریعت کے مطابق نکاح کی ترغیب دی جائے۔ قرارداد نمبر 21، مختلف علاقائی تنظیمیں اور ادارے آسان اور مسنون نکاح کے عنوان پر چھوٹے بڑے دستوں کا اہتمام کریں تاکہ فضا سازی میں مدد ملے۔ قرارداد نمبر 22، مقامی انجمنوں اور برادری اداروں کی ذمہ داری روحانی مسائل اور عالمی تنازعات کے حل کے لیے اور سیکٹر قائم کریں جہاں مطابق آپس کے معاملات کو سلجھایا جائے۔ قرارداد لڑکی والوں کے یہاں دعوت طعام پر زور نہ دیا اور دعوت ولیمہ کو بھی عمارت اور دولت کی نمائش کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ اسی طرح لہنگے شادی کے ذریعے جو فضول خرچی ہو رہی ہے اس پر بھی نکیر کی جائے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہر نکاح سے پہلے 10-15 منٹ اس موضوع پر ضرور تقریر کی جائے تاکہ سننے والوں کو رسوم و رواج کا علم ہو سکے اور غلط راہوں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھ سکے۔ راجدھانی ہو راج